बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पर बात करनी है कि जिस पर कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। और वो मामला जो है उस पर बात क्यों करनी है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया जा सकता है। और इजरायली पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई है वो आप पाकिस्तान में बैठ के लाइव देखते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावे करता है कि मैंने लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया और मैंने जनाब गज़ा में हमास को ख़त्म कर दिया, और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तारीफ़ें करता है और नेतन्याहू सामने बैठ के तालियां मार रहा है, डेस्क बजा रहा है, और हम पाकिस्तान में बैठ के ये सब देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल के कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम इजरायली पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको लाइव देख सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, और पाकिस्तान में जो होने वाले बहुत से अहम वाक़यात हैं उनको हम अपनी हेडलाइंस में और अपने टॉक शोज़ में क्यों डिस्कस नहीं कर सकते, उनको क्यों नहीं दिखा सकते, उस पर क्यों नहीं बात कर सकते। ये एक सवाल है, और ये सवाल मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, तो इसलिए मैं आज इस मामले पे बात कर रहा हूँ। और वो मामला ये है कि पिछले चंद दिन से लाहौर में तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो मुजाहरा कर रहे थे, एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश ये थी कि वो एक लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर अमरीकी सफारत खाने में वो कोई अपनी यादाश्त जो है वो उनको देना चाहते थे। और उनका दावा ये था कि जी हम तो जो गज़ा के लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें इस्लामाबाद आने दिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इनको इस्लामाबाद तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके तो लाहौर में ही कहीं पे इनसे कहा जाए कि वहीं पे तुम अपना जलसा करो और मामला ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तो वैसे भी जो गज़ा का मामला है उस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, और पता नहीं वो मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल गज़ा में जो इजरायली फ़ौज का जो ऑपरेशन है वो रुक गया है, और वो जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था वो भी रुक गया। तो आप इस मामले को थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो उनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल कराया जा सकता था। लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हुआ, और पहले उनको जो उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। फिर जब उनका जो क्राउड है वो पुलिस को धकेल के आगे बढ़ा और वो जो मजमा है वो मुरीदके तक पहुँच गया, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ जिसमें दोनों तरफ का बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस के भी अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान जो हैं बड़ी तादाद में, तकरीबन 45 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो साइड है यानी कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं ये कहते हैं जी कि हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारे भी बहुत से कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनाया हुआ है, हालांकि रह रहे हम पाकिस्तान में हैं। और जो जिस वजह से मैं इस मामले पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पे एक मुजाहरा हो रहा है, पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीदके पहुंच गया, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, और भी लोग जो हैं वो वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की, उन्होंने इसको अपने अंदाज में जो कवरेज देनी शुरू की, और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की, और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया है। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए
انڈیا کے ٹی وی چینل دیکھنے شروع کر دیے، انہوں نے جو مغربی ٹی وی چینل ہے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، اور ظاہری بات ہے اس سے پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا، پاکستان کے جو مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں اور ایون اخبارات ہیں، خاص طور پہ جو اردو اخبارات ہیں، ان میں خبریں جو ہیں وہ بہت محدود طریقے سے کل کر کے چھاپی جا رہی تھیں، تو ان کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہوئی۔ تو کیونکہ ہمارا تعلق صحافت سے ہے، اور اگر ہمارے ٹی وی چینلز پر اور ہمارے اخبارات میں کسی معاملے کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے انڈین ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھے تو کم از کم یہاں پر اس فورم پر تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور میں یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی لگائی جاتی ہے، جب بھی یہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ سڑک پہ آتے ہیں، کو مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے جلسے جلوس دکھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پابندی لگانے کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے، پولیس والوں کو بھی یہ مارتے ہیں، ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، ان پہ مقدمات قائم ہوتے ہیں، پھر جناب مذاکرات ہوتے ہیں، اور پھر وہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، اور تحریک لبیک جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرسرار سا معاملہ ہے، اور ٹی وی چینلز کو روکا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے لانگ مارچ کی یا ان کے جلسے جلوس کی کوریج نہیں کرنی، لیکن اس پر جب 2021 میں اس تنظیم پر پابندی لگاتی ہے، پھر وہ پابندی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ پی ٹی ایم پر پابندی لگاتے ہیں، وہ پابندی ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ تحریک لبیک پر پابندی لگاتے ہیں، وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب میں کیا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو جماعتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، وہ آپ کے معاشرے میں ایک ریئلٹی ہیں، ایک حقیقت ہیں، اور حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ ٹی وی چینلز کو پریشرائز کر کے کہ تم نے تحریک لبیک کا جلسہ نہیں دکھانا، تم نے سعد رضوی کی تقریر نہیں دکھانی، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ختم آپ نہیں کر سکے، نہ آپ پہلے ختم کر سکے، نہ آپ اب ختم کر سکے ہیں، اور جو بھی ہوا ابھی مرید کے میں جو بھی ہوا ہے، اب اس کو آپ ٹی وی چینلز اگر ڈسکس نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر افواہیں پھیلیں گی۔ اب جو کیجویلٹیز کا نمبر ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہا، پنجاب پولیس جو ہے وہ ایک فگر دے رہی ہے، تحریک لبیک والے دوسری فگر دے رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ سورسز جو ہیں وہ ایک تیسری فگر دے رہے ہیں۔ تو جب آپ ٹی وی چینلز کو جرنلزم نہیں کرنے دیں گے، جب آپ صحافیوں کو پراپرلی صحافت نہیں کرنے دیں گے اور ان پہ ڈنڈا چلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم نے یہ نہیں دکھانا اور تم نے وہ دکھانا ہے، اور تم نے وہ دکھانا ہے اور یہ نہیں دکھانا، تو پھر معاشرے میں بے یقینی پھیلتی ہے، پھر افواہیں پھیلتی ہیں، اور اس معاملے میں بھی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ اب اگر فرض کریں کہ مجھے ڈسکشن کرنے دی جاتی اس پہ، اور مجھے اس پر کوئی بات کرنے دی جاتی، تو میں کیا کرتا کہ جی میں تحریک لبیک والوں سے رابطہ کرتا، میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ جب غزہ میں حماس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جناب آپ ایک جلوس نکال رہے ہیں؟ جب وہ معاہدہ کر رہے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، تو آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ اور پھر میں ان سے یہ پوچھتا کہ چلیں آپ نے احتجاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ جی اسپین میں احتجاج ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں احتجاج ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، تو ہم نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تو بالکل کریں، پرامن طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ ضرور کریں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لانگ مارچ کر کے نہ صرف یہ کہ آپ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جانا چاہتے ہیں، اور آپ امریکی سفارت خانے کو جا کر کوئی اپنی آپ یادداشت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسلام آباد میں اگر آ کے یادداشت پیش کرنی ہے تو آپ کوئی ایک ڈیلیگیشن بھیجیں، وہ امریکی ایمبیسی سے رابطہ قائم کرے اور ان کو جا کے یادداشت دے دے۔ آپ ایک جلوس لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ جلوس جو ہے وہ پہلے اسلام آباد آئے گا، پھر وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں جائے گا، تو جب وہ جلوس ڈپلومیٹک انکلیو میں چلا جائے گا تو پھر وہاں جو ساری ایمبیسیز ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ جی یہ پاکستان جو ہے یہاں پر کوئی بھی جلوس جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں آ سکتا ہے۔ تو میں ان سے بحث کرتا، صرف میں نہیں، باقی جو صحافی ہیں وہ بھی ان سے بحث کرتے، ان سے بات چیت کرتے، اور جس طرح کہ ہم باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ سوال جواب کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ان کا جو موقف تھا وہ اتنا مضبوط تھا، اور وہ
کوئی کنونس کر سکتے ہمیں کہ جی ہم نے ہر صورت میں اسلام آباد جانا ہے, ہر صورت میں ڈپلومیٹک انکلیو جانا ہے, ہر صورت میں امریکی ایمبیسی کے سامنے جانا ہے, وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ کوئی اتنی کنونسنگ نہیں تھیں. چلیں آپ نے ہمیں روک دیا کہ جی آپ نے ان کو کوریج نہیں دینی, آپ نے ان سے بات نہیں کرنی, ان کا انٹرویو نہیں کرنا, تو چلیں آپ خود حکومت کا ایک وفد ان کے پاس بھیج دیتے, وہ وفد ان سے بات کرتا, یا آپ اس طرح کرتے کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ اور حکومت کا ایک وفد جس میں آپ کے 2-3 منسٹر شامل ہوتے, وہ آپ بیٹھتے اور کہتے جی آئے جی ہم میڈیا کی موجودگی میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں. آپ میڈیا کی موجودگی میں ان سے بات چیت کرتے, وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے, آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے, اور بڑا آسان تھا. ایک سیدھا سا سوال تھا کہ بھائی جب حماس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کر دیے تو آپ پھر یہ کس چیز میں مظاہرہ کر رہے ہیں, اور آپ امریکی ایمبیسی میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو اگر وہ اصرار کرتے کہ جی ہم نے تو ہر صورت میں جانا ہے امریکی ایمبیسی میں, تو پھر ان سے آپ کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی آپ نے جو 2017 میں کیا تھا فیض آباد دھرنے میں, جلاؤ گھراؤ کیا, لوگوں کی گاڑیاں توڑیں, بندے اپنے بھی مروائے, پولیس والوں کو بھی مارا, پھر 2021 میں جو آپ نے کیا جب عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان کی حکومت نے آپ پر پابندی لگائی, تو آپ کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ جب بھی سڑک پہ آتے ہیں تو وائلنس ضرور ہوتا ہے, تو ان کو آپ کنفرنٹ کر سکتے تھے. لیکن ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہوئے, جو ان کے کچھ لیڈر تھے انہوں نے حکومتی شخصیات سے بات چیت کی, کہیں پہ ان کی بات چیت ہوئی اور پھر وہ بات چیت آگے نہ بڑھ سکی. تو یہ جو سارا معاملہ تھا اس میں اگر میڈیا کو انوالو کیا جاتا, میڈیا کو صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں انوالو کرتے کہ جناب ہم نے آپ کے مذاکرات کروانے تھے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ کہ ہمیں جرنلزم کی کرنے دی جاتی. اگر ہمیں یہ جرنلزم کرنے دی جاتی اور ہم تحریک لبیک والوں سے بھی سوال کرتے, ہم حکومت سے بھی سوال کرتے کہ بھئی آپ کا آپس میں تنازع کیا ہے, پھڈا کیا ہے, تو شاید یہ اتنا وائلنس نہ ہوتا, اتنا خون خرابہ نہ ہوتا. اور پھر ہم یہ بھی بتاتے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو تحریک لبیک ہے یہ 2015 میں قائم ہوئی تھی, اور جب 2015 میں یہ تنظیم بنی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے بنا دی ہے. یہ تو جب ممتاز قادری صاحب کو 2016 میں پھانسی لگائی گئی سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے الزام میں, تو تحریک لبیک جو ہے اس نے ممتاز قادری صاحب کو اپنا ہیرو بنا لیا. اور پھر اس کے بعد, اب کسی کو یہ بات بری لگے یا نہ لگے, یہ تحریک لبیک والے جو ہیں یہ اس کو نہیں مانیں گے, لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ بتاتی ہے, عدالتوں کے فیصلے بھی یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے 2017 میں فیض آباد راولپنڈی میں دھرنا دیا اور پھر جب وہ مذاکرات کے ذریعے دھرنا ختم ہوا, تو اس کے بعد اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے بھی کچھ وزراء نے الزام لگایا اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی الزام لگایا کہ آپ کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا, آپ کا کسی نہ کسی سے رابطہ تھا. اور پھر بعد میں ہمیں یہ نظر آیا کہ آپ کے جو تعلقات تھے جنرل فیض حمید کے ساتھ وہ بڑے گہرے تعلقات تھے. اور پھر جو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ لکھا جسے فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کہا جاتا ہے, اس سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا. تو ایک عام امپریشن یہ ہے کہ جو 2017 میں آپ نے جو فیض آباد دھرنا کیا تھا وہ دراصل آپ سے کروایا گیا تھا. اس وقت کی جو نواز شریف حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ خراب تھے, اس کی بہت سی وجوہات تھیں. اور پھر اس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ساتھ جو تحریک لبیک ہے اس کے تعلقات بہت خراب ہو گئے. حالانکہ 2018 میں گیلپ نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو تحریک لبیک ہے اس کے جو اکثر سپورٹر اور ووٹر ہیں یہ پہلے مسلم لیگ نون کے سپورٹر اور ووٹر تھے. 2013 میں جو 46% لوگ تھے تحریک لبیک کے, انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا تھا, اور 2018 میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو نہیں بلکہ اپنی پارٹی ٹی ایل پی کو ووٹ ڈالا تھا. تو ٹی ایل پی جو ہے وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اس نے مسلم لیگ نون کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, اور اس کی
ایک وجہ یہ بنی کہ جو ایک الیکشن لاز کا بل اسمبلی میں پیش کیا گیا مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے، اس میں ختم نبوت کا ایک حلف تھا، اس حلف میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اس پر اس وقت پی ٹی آئی نے اور شیخ رشید نے اور کچھ دیگر لوگوں نے ٹی ایل پی کو سپورٹ کیا اور مسلم لیگ نون پر الزام لگایا کہ جی مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے جو حلف میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کیا، جس پہ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے زاہد حامد صاحب، ان کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی کہ ایک ایسی مذہبی تنظیم کو سپورٹ کیا جو کہ صرف ایک مذہبی ایشو جو ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس پہ سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال صاحب پہ فائرنگ کی گئی، ان کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا، ان کا جو بازو ہے وہ ابھی تک صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جامعہ نعیمیہ لاہور گئے، وہاں پہ ان پہ جوتا پھینکا گیا۔ یہ ساری کارروائیاں جو ہیں یہ ٹی ایل پی نے کی یا ٹی ایل پی کے ورکرز جو ہیں ان سے کروائی گئیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون اور ٹی ایل پی کے جو کشیدہ تعلقات ہیں، اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ ٹی ایل پی والے جو ہیں ان سے یہ ڈسکس کیا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے، آپ جب بھی سڑک پہ نکلتے ہیں آپ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن کیونکہ میڈیا پر یہ ایشو جو ہے اس کو بلیک آؤٹ کیا گیا اور میڈیا سے کہا گیا جی آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، لہٰذا ٹی ایل پی کو کسی نے کنفرنٹ نہیں کیا، نہ میڈیا نے کیا اور نہ ہی حکومت نے کیا۔ پھر آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ 2021 میں عمران خان کی وہ تقریر یاد کریں جب عمران خان صاحب نے ٹی ایل پی والوں کو للکارا تھا، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ایک خطاب کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ لڑائی مت لو، ریاست کے ساتھ مت ٹکراؤ ورنہ تم پاش پاش ہو جاؤ گے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ تو ہم نہ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ جو ہیں وہ آج کل ٹی وی چینلز پہ دکھا سکتے ہیں، نہ ہی یہ جو ساری بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتائی ہے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ٹی ایل پی ہے اس کے معاملات جو ہیں اس کے معاملات پہ بہت سے اسرار کے بادل جو ہیں وہ چھائے رہتے ہیں۔ ایک مسٹری ہے ٹی ایل پی کے ارد گرد کہ جب بھی ٹی ایل پی جو ہے وہ سڑک پہ آتی ہے، لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو ریاست کہتی ہے جی آپ نے کوریج نہیں کرنی، لیکن پھر یہی ریاست ٹی ایل پی پر پابندی لگاتی ہے اور پھر وہ پابندی ختم کر دیتی ہے۔ اس مرتبہ شاید ریاست نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ان کے بارے میں امپریشن ہے کہ یہ تو ہمیشہ جو ہے کچھ خاص لوگ کسی خاص مقصد کے لیے ان کو سڑک پہ لے کے آتے ہیں اور اپنے مقاصد کی تکمیل کرواتے ہیں، تو یہ امپریشن ختم کرنا ہے۔ تو یہ اگر امپریشن بھی ختم کرنا تھا تو اس کے لیے ٹی ایل پی کا میڈیا پر بلیک آؤٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ پاکستانی میڈیا اس کو نہ دکھائے اور انڈین میڈیا دکھائے اور بی بی سی دکھائے اور باقی جو ٹی وی غیر ملکی ٹی وی چینل ہیں وہ دکھائیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا ایشو ہے، سارا معاملہ ہے، اس معاملے کی وجہ سے آپ نے ٹی ایل پی جو ہے اس کا لانگ مارچ ختم کر دیا، اس کو آپ نے اسلام آباد نہیں آنے دیا۔ اب پنجاب پولیس جو ہے وہ یقیناً اپنی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور اس میں کیجویلٹی ہوئی ہے وہ پاکستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے، جو آلریڈی بہت سی سینسرشپ کا شکار ہے، جس کے بارے میں لوگ پہلے ہی بہت سے اعتراضات کرتے ہیں جی کہ آپ 6-7 ٹی وی چینلز کے جو اہم اینکرز ہیں ان کے شکلیں غائب ہیں، وہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، ایک ان اناؤنس سینسرشپ ہے پاکستان کے میڈیا پر، اور اب لاہور میں اور مریدکے میں لوگ مارے جاتے ہیں، پولیس والا مارا جاتا ہے اور آپ نہ وہ دکھاتے ہیں کیا ہوا، جنہوں نے مارا ہے چلیں مان لیا کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہیں انہوں نے وائلنس کیا ہے، تو کیا یہ ہم اس کو ٹی وی چینل پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سارا معاملہ ہے ریاست کا جو ماضی کا کردار ہے اور جو آج کا کردار ہے ٹی ایل پی کے معاملے میں، تو اس میں بہت سے سوالات ہیں اور کسی نہ کسی کو تو ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2014 میں ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس وقت جو ریاست نے ایک طاقت کا استعمال کیا تھا اس کے انتہائی غلط نتائج نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد 2017 میں یہ ٹی ایل پی والے فیض آباد میں آئے اور ایک دفعہ پھر میڈیا سے کہا گیا جی آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی، ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس نے ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی، بجائے کہ آپ ٹی وی چینل سے یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وائلنس کر رہے ہیں اور آپ ان کی جو تشدد سے بھرپور کارروائیاں ہیں
ان کی مذمت کرے، ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ پھر جو ٹی وی چینلز پر پابندی ہے وہ ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے ختم ہوئی۔ اور پھر 2021 کا میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے، ان کی حکومت نے پابندی لگائی، پھر ختم کر دی۔ تو اب یہ جو آپ نے ان کو مظلوم بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا جو ہے اس کو آپ نے ثابت کر دیا جی پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس پہ بڑی پابندیاں ہیں اور میڈیا پر سینسرشپ ہے، تو یہ ایک غلط پالیسی ہے۔ یقیناً ٹی ایل پی کی جو حکمت عملی ہے اس سے مجھے بھی بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ میں بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد آنا اور ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر داخل ہو کے امریکی سفارت خانے تک پہنچنا، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حماس نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ تو میرے بھی اس پہ بڑے سوالات ہیں، لیکن یہ سوالات ہمیں کرنے نہیں دیے گئے۔ ہم ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے یہ سوالات کرتے اور ان کو کنفرنٹ کرتے، بلکہ الٹا جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا پر پابندیاں لگا دی گئیں اور پھر ایک کریک ڈاؤن کر دیا گیا، اس میں طاقت کا بھرپور استعمال ہوا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ جو وہ ایک ایس ایچ او صاحب